औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और रिज़्क़ की तंगी दूर फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, आज जो है ना इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी कि इस्तग़फ़ार को सुपर पावर यानी कि ज़िक्र क्यों कहा जाता है। तो नाज़रीन, अगर ये आप सुपर पावर ज़िक्र कर लें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो है ना खुशियाँ वो चली आएंगी। और ये जो सुपर पावर ज़िक्र है ना, इंशाल्लाह ये इससे आपकी ज़िंदगी ना बदल गई तो आप कहिएगा। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके लिए जान लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं, अपनी जो मुश्किलात को ख़त्म करना चाहते हैं, और आपके जितने भी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो बीमारियों से हैं या फिर और दुनियावी परेशानियों से है या ज़हनी बीमारियों से है या फिर ज़हनी परेशानियों से है, तो इंशाल्लाह ये ज़िक्र जो है ना पावरफुल जो ज़िक्र है, यानी कि सुपर पावर ज़िक्र जो है ना आपके तमाम मसाइल को जो है ना हल कर देगा। तो नाज़रीन, आप यानी कि सुन लें कि इसको जो है ना इस्तग़फ़ार को सुपर पावर ज़िक्र क्यों कहा जाता है, इसकी क्या हकीकत है। तो नाज़रीन, इसकी जो है ना हकीकत जो है ना बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस्तग़फ़ार जो है ना नाज़रीन आपकी तरक्की में बहुत नुमायाँ किरदार अदा करता है। इस्तग़फ़ार बहुत ताकतवर दुआओं में से ना एक दुआ है जो आपका मुक़द्दर और तकदीर बदल सकता है। ये आपको इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बना सकता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस कायनात में बेशुमार राज रखे हैं, ऐसे राज जो उसके सिवा कोई नहीं जानता, या वो अपने बंदों में से जिसके लिए जितना चाहे ज़ाहिर कर देता है। आई थिंक नाज़रीन इस बात की आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो उन राज़ों में से एक राज जो है ना नाज़रीन इस्तग़फ़ार भी है, जिनमें यानी कि ऐसी अनदेखी ताकतें हैं। यकीन माने कि इस्तग़फ़ार की ताकत जो है ना किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। तो इस्तग़फ़ार ज़िक्र करने के क्या फ़ायदे हैं और कितने राज इसमें पोशीदा है नाज़रीन, इसकी अहमियत और फ़जीलत को तो सिर्फ़ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने हर लम्हा को अस्तग़फ़िरुल्लाह से आबाद और शाद किया। तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार का मतलब है कि अपने गुनाहों से तौबा करना, माफ़ी मांगना। मगर इस्तग़फ़ार सिर्फ़ माफ़ी मांगने का नाम नहीं है। नाज़रीन, मेरा मतलब यह है कि इसकी बरकत से माफ़ी तो मिलती ही है, मगर इसके अंदर कुछ ऐसी बरक़ात मौजूद हैं जो आपकी हजात को पूरा करने और आपको दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करने में मदद करती है। इसका जो ज़िक्र है ना वो आपकी मदद करता है। तो इस्तग़फ़ार की बेशुमार नाज़रीन ख़ुसूसियात हैं। इस्तग़फ़ार जो दिलों को साफ़ करने, गुनाहों को दूर करने और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। इस्तग़फ़ार खुशहाली और कामयाबी के जौहर नाज़रीन रखता है। इस्तग़फ़ार अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से आपको मुश्किलात पर काबू पाने और अपने मकासद को हासिल करने और खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार जो है अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सुपर पावर की जो है ना हैसियत रखता है। अगर इसे सुपर पावर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा नाज़रीन, क्योंकि जब बंदे के गुनाह बढ़ जाते हैं और उसकी कोई नेकी उन गुनाहों को कफ़ारा बनने को नहीं होती, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को गम में मुब्तला कर देता है ताकि वो उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ताकि ऐसा इंसान जीते जी गुनाहों का बोझ ना उठाए फिरे। तो नाज़रीन, गुनाहों के बोझ तले ना दबा रहिए। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मरने से पहले जो है ना, मौत से पहले, मेरी मुलाकात से पहले मैं अपनी मखलूक को उनके अपनी जानों पर किए गए जुल्म यानी कि गुनाहों को साफ़ और मुआफ़ कर दूँ। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, अल्लाह तो हर वक्त हर घड़ी हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन नाज़रीन यहाँ काबिल गौर बात है कि हम जो है ना अपनों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, जो कुछ हमारे अपने होते
ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، وہ ہم سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے ہمسایوں کو بھی معاف کرنے پہ نہ راضی نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف اتنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا گناہوں کی جو ہے نا معافی جو ہے نا سچے دل سے مانگنے جا رہے ہوں۔ تو لیکن ناظرین کہ ہم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نا ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں کہ ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ کا جسم مصائب و آلام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے تو استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ۔ ناظرین اگر آپ یہ بھی سچے دل سے اور جو نا تسیر کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ اور وجد کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ صرف استغفر اللہ یعنی کہ ڈوب کر اپنے پڑھنا ہے، جس سے آپ جس مالک سے معافی مانگ رہے ہیں آپ نے ان کے یعنی کہ پیار میں، محبت میں، یعنی کہ اپنے گناہوں کے غم میں ڈوب کر جو ہے نا آپ استغفر اللہ کہیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا رنگ نہ بھرے تو آپ کہیے گا۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حوادث زمانہ اور آزمائش فتنوں سے جو محفوظ رہیں تو استغفر اللہ کو نا اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلادھار بارش سے سیراب ہو اور اولاد ہے وہ جو صالحہ ہو، مال حلال اور کشادہ جو نا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے طلب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ناظرین کہ آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامہ میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ ذکر کرنے سے حکم الہی کی ناظرین تعمیل بھی ہوتی ہے اور استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے رزق جو ہے نا میسر ہوتا ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جنت کا جو ہے نا داخلہ وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے سارے گناہ اور خطائیں جو ہے نا معاف فرما دی جاتی ہیں۔ تو استغفر اللہ جو مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا بھی باعث ہے۔ ناظرین استغفر اللہ جو کہنے سے، پڑھنے سے، ذکر کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ یعنی کہ کہنے سے، پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کے ذکر سے بے اولادوں کو ناظرین اولاد ملتی ہے۔ تو استغفر اللہ جو ہے نا ناظرین اس سے جو ہے نا صحت و تندرستی بھی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے جو ہے نا راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسطوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ تو ناظرین ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ سے اکتا گئے ہیں اور وہ پریشانی کے باعث جو ہے نا تنگ دلی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، پریشانیاں ان کی دور نہیں ہو رہی، تو یہ ان کی پریشانیاں دور کر کے لوگوں کو نئی زندگیاں عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیے ناظرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کا اہتمام کر لے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اور ہر مشکل سے نجات پانے کا جو ہے نا راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار کی پابندی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا ناظرین اور تقوی اختیار کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ تو ناظرین اگر غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو استغفار بہت عظیم نعمت ہے، قدردانوں کے لیے یہ کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ ناظرین استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت استغفار کے بہت طاقتور جو ہے فضائل مذکور ہوئے ہیں ناظرین، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں متعدد مقامات پر جو ہے نا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کا حکم ہو تو استغفار سے کسی بھی انسان کی تقدیر
مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ تو استغفار کا قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ سے زیادہ بار یعنی کہ ذکر آیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس نے کہتے ہوئے سنا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہا تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یعنی کہ استغفار کی ناظرین شان ہے، اور کیا اس کی سپر پاور جو ہے نا طاقت ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ناظرین یہ ہے کہ جب کفار کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے میں میدان میں جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کہ استغفار کی یہ خوبی ہے کہ اس کی یہ برکتیں ہیں کہ اس کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ کی معافی مل رہی ہو، اور گناہوں کی معافی تو بہت ہی آسان ہے، تو کوئی لمحہ استغفار کے بغیر مت جانے دیں۔ اس کے نتیجے میں بڑی زبردست یعنی کہ آپ کی زندگی پر اثرات پڑیں گے۔ جو آپ کی زندگی میں ہر وقت مشکلات نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیسے آپ کے اوپر یعنی کہ خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ کبھی پریشانیاں جو ہے نا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، ان سے کیسے نجات مل رہی ہے۔ یعنی کہ کبھی آپ مایوسی کا شکار تھے تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو نا امیدی پیدا ہو رہی ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی زبان پر ہر وقت گلے شکوے جو رہتے ہیں نا، آپ کی یعنی کہ کایا ہی پلٹ جائے گی۔ کبھی آپ اپنی ہر ناکامی کا جو نا اپنے نصیب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو کبھی آپ نے سوئے ہوئے نصیب کو کسی اور کو یہ ذمہ ڈال دیتے ہیں، تو یعنی کہ آپ خوش رہنا جو نا بھول جاتے ہیں۔ اب جیسے زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آ رہی ہیں، تو یہ ذکر استغفار ہے جس کا تجربہ ناظرین آپ ضرور کریں گے، اور 100% گارنٹی کے ساتھ کریں گے۔ آپ خود استغفار کا وظیفہ ناظرین کر کے دیکھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ناظرین کوشش کریں کہ استغفار کو دن میں 2000 مرتبہ کا تو معمول بنا لیں، ورنہ اپنی سہولت کے مطابق آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور چھوڑیں مت۔ نماز کے بعد ہر وقت یعنی کہ استغفار کرتے رہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ استغفار کے اثرات آپ پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنورنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار استغفار کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات استغفار میں چھپے خزانوں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر ناظرین سمیٹے ہوئے ہے۔ اس استغفار جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا بہترین پاورفل یعنی کہ ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ناظرین جو موت سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ناظرین استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار سے پوری زندگی کے مسائل، مسئلے، دکھ، پریشانیاں سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یعنی کہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی زندگی سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس کے مقاصد میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ جنت کی کنجی بھی ہے، گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرتا ہے۔ تو استغفار جو ہے نا اس کی برکت سے زندگی میں بہاریں، رونقیں، وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غربت، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقے سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار جو ہے نا آخرت میں درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ استغفار جو ہے نا گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ کا غضب اور دور ہوتا ہے۔ استغفار بہت خاص چیز ہے، یہ مومن کے ہتھیاروں میں سے طاقتور روحانی ہتھیار ہے۔ تو ناظرین جو ہمیں دین و دنیا اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں قابل بناتا ہے، یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو بھی صاف کرنے، ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے، اور ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، برکت اور رزق کے دروازے کھولنے، اور اس دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے۔
تو استغفار جو ہے نا زندگی بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت ہی گہرا جو ہے نا اور مثبت اثر ڈلتا ہے، جس سے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں استغفار کو ہر وقت اور ہر لمحہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔